बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी गरीबम या रसूलुल्लाह गरीबम नदारम दर जहाँ जुस्तु हबीबम बरी नाजुम के हस्तम उम्मतु गुनाहगारम लेकिन खुश नसीबम। या रसूलुल्लाह, मैं इंतहाई गरीब व बेनवा हूँ। इस दुनिया में मेरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई हबीब नहीं है। बस मुझे इस पर नाज है कि मैं आपका उम्मती हूँ। बेशक मैं गुनहगार हूँ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने के सबब खुश नसीब हूँ। तो हुजूर की आमद और ईद मिलाद नबी का दिन है। इस तनासब से हम सबको इस बात पर फ़ख्र होना चाहिए कि हम अल्लाह के सबसे प्यारे नबी की उम्मत हैं और उनके सिवा हमारा कोई वाली और वारिस नहीं है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक बड़ी खबर की जो टॉक ऑफ द टाउन है, जिसने पूरे सियासी माहौल को परागंदा कर दिया। और वो खबर ये है कि खान साहब की बहन अलीमा खान को अडयाला जेल के बाहर अंडे पड़े हैं। तो जिस तरह उनको अंडे पड़े हैं, उसके बाद यकीनी तौर पर इस वाक़े को कोई अच्छे अंदाज में नहीं देखा गया। एक तो खबर यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान को रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अंडे मारे गए। एक नहीं, 2 अंडे मारे गए और पुलिस ने अंडा मारने वाली खवातीन को भी हिरासत में ले लिया है। ये वाक़या अडयाला जिला रावलपिंडी से कुछ ही फासले पर दागल के मुकाम पर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान पेश आया। खान साहब की बहनें खान साहब से मिलकर निकली थी। 2 बहनों की मुलाकात हुई थी, लेकिन तीसरी बहन अलीमा खान की आज भी मुलाकात नहीं हुई। तो अलीमा खान अपने भाई से होने वाली मुलाकात के बारे में ब्रीफिंग दे रही थी कि उनको ऑडियंस में मौजूद या मीडिया के जो लोग थे उनमें मौजूद कुछ खवातीन ने अंडे मारे और अंडा मारने वाली खवातीन वाक़े के बाद भागने की कोशिश में पकड़ी गई। वहाँ पर हजूम ने उन्हें घेर लिया। जिस गाड़ी में वो जाकर बैठी, वो गाड़ी भी घेर ली गई। पीटीआई के मुश्तिल कारकुनों ने उनको पकड़ने की कोशिश की, मुक्के मारे, गाड़ी की स्क्रीन तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बर वक्त उन दोनों खवातीन की जान बचा ली और उन्हें जो करीबी चौकी है वहाँ मुंतकिल कर दिया गया। अब ये कुल वाक़या है जो मैंने आपके सामने बयान कर दिया है। वीडियो भी आप देख सकते हैं कि उनके ऊपर जिस तरह अंडे पड़े हैं। अब इससे बहुत से सवाल खड़े हो गए हैं कि अलीमा खान को अंडा क्यों मारा गया और सिर्फ अंडा ही क्यों मारा गया, और फिर ये कि उनको अंडा मारने वाले लोग कौन हैं, अंडा मारने की वजह क्या है, इस वाक़े से किसको फ़ायदा है, कौन बेनिफिशरी है, किसको नुकसान है। बहुत सारी कहानियाँ खुल के सामने आ गई हैं और ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। आप मेरे साथ रहिएगा तो ज़रा तसलसल के साथ वाक़यात को आगे लेके चलते हैं। तसलसल आजकल पीटीआई को बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि उन्हें ये समझ आ गई है कि पाकिस्तान में हुकूमत भी तसलसल के तहत चलती रहेगी और आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर वो भी पाकिस्तान के तसलसल के साथ सिपह सलार रहेंगे। एक और बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, बहुत से लोग समझते हैं कि अगर आदमी फील्ड मार्शल बन जाता है तो सारी उम्र वो आर्मी चीफ रहता है, तो ऐसा नहीं होता। फील्ड मार्शल एक ऑनररी ओहदा होता है। जो आर्मी चीफ है वो फौज का सबसे बड़ा ओहदा है और उसके लिए एक मुद्दत का तयन है। आइन के तहत अब आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल कर दी गई। इससे पहले ये मुद्दत 3 साल के लिए होती थी और इसमें उम्र का जो तयन है या हदूद है वो भी ख़त्म कर दी गई हैं। तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 2027 तक तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहेंगे। उसके बाद जो और गुंजाइश है वो ये कि पाकिस्तानी हुकूमत अगर ये समझे कि हालात व वाक़यात ऐसे हैं कि पाकिस्तान के सिपह सलार को और कुछ अरसा पाकिस्तान का सिपह सलार रहना चाहिए, तो उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान उनको एक्सटेंशन दे सकती है। तो ये कुल कहानी है इस तसलसल की। अब वो जो तसलसल है जिसका मैंने जिक्र किया, अब आ जाते हैं। तो ये तसलसल की कहानी है और तसलसल के साथ ही हम आपको बताएंगे कि हो क्या रहा है। बहुत सारी आज खबरें हैं, लेकिन इस खबर ने डोमिनेट इसलिए कर दिया कि सोशल मीडिया पर इस वक्त घमसान की लड़ाई चल रही है और यूँ लग रहा है कि वो जो सारे लोग जिनको बांधा गया था, बाद लोग कहते पटे से बांधा गया था, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो डर के मारे, खौफ के मारे कहीं दुबके बैठे थे, वो भी नमूदार हो गए हैं। और सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि लेफ्ट राइट और भी लोग जो पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम का हिस्सा रहे हैं वो भी अब एक्टिव हैं, जिनमें माजरत के साथ जज भी शामिल हैं। कल एक जज ने स्टेटमेंट के जरिए हलचल मचाई, आज एक जज ने ख़त लिख दिया।
تو یہ سب کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا، تو یہ کوئی اچانک نہیں ہو رہا، یہ کوئی حادثاتی نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کو آپ نظر انداز کر دیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی وہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیلاب ہے، لوگ مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، ان کی اپنی جائیداد تباہ ہو گئی ہے، مکان برباد ہو گئے ہیں، بیٹیوں کا جہیز پانی میں بہہ گیا ہے، جو سپنے آنکھوں میں سجائے گئے تھے، جو خواب آنکھوں میں پروئے گئے تھے، وہ چکنا چور ہو چکے ہیں. اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، زندگی کیسے گزرے گی، بیٹیوں کا جہیز کیسے واپس آئے گا، کسانوں کی جو فصلیں برباد ہو گئی ہیں وہ کیسے دوبارہ اپنی معاشی حالت کو بہتر کر سکیں گے. بہت سارے سوال ہیں جن پر اس قوم کے بڑوں کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، بیٹھنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے. وہ تمام جماعتیں جو جھولیاں پھیلا کر لوگوں سے ووٹ لینے جاتی ہیں، ان سب کو بیٹھ کے ان مسائل کے بارے میں سوچنا ہے، ان کا حل تلاش کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر دکھ کی اس گھڑی میں جا کے لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنا ہے، ان کو تسلی دینی ہے، ان کے ساتھ یکجہتی کرنی ہے. لیکن یہاں پر ایک الگ تماشا لگا ہوا ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ بے حس لوگ ہیں، اور ان کو نہ پاکستان کا خیال ہے نہ پاکستان کے عوام کا خیال ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بوٹی کے لیے بکرا قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے. تو کچھ اسی قسم کی صورتحال ہے، افسوسناک ہے لیکن ہو رہا ہے، اور ہمیں اس کو فیس کرنا ہے. بہت سے لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی پہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں، تو میں ہر اس چیز پہ بات کرتا ہوں جو پاکستان کو نقصان پہنچاتی ہے اور پاکستان کے لیے مضر صحت ہے. چاہے وہ سیلاب ہو، چاہے پی ٹی اے کی سیاست ہو، یا کسی اور کی سیاست ہو، یا ایسے لوگوں کی بات ہو جو پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث بن رہے، تو ان کا ذکر کرنا اور ان کو سنب کرنا اور ان کی حقیقت آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ کو تصویر کا ایک رخ پتہ ہے اور دوسرا کا علم نہیں ہے تو پھر آپ اسی کو سچ سمجھتے ہیں. تو ہمارا کام اتنا ہی کہ آپ کو یہ بتائیں کہ علیمہ خان کو انڈا پڑا، یہ میرے نزدیک خبر نہیں ہے. میں تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ انہیں انڈا کیوں مارا گیا، اور ایک نہیں 2 انڈے کیوں مارے گئے، اور کچے انڈے کیوں مارے گئے. اب یہ جو خواتین پکڑی گئی ہیں جنہوں نے علیمہ خان صاحبہ کو انڈے مارے ہیں، پہلے ان کی بات کر لیتے ہیں. ان کے بارے میں پولیس کا کہنا ہے کہ یہ پی ٹی اے کی خواتین ہیں اور یہ کے پی کے سے تعلق رکھتی ہیں. یہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینٹ الائنس اور آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کے لوگ ہیں، جن میں خواتین اور مرد بھی ہیں. مرد شاید پکڑے نہیں گئے، خواتین پکڑی گئی ہیں. یہ آئے تھے علیمہ خان کے ساتھ گفتگو کرنے، کچھ سوال کیے، انہوں نے جواب نہیں دیے تو انہوں نے انڈے دے مارے. اب یہ پولیس کا ورژن ہے، لیکن ایک اور ورژن جو کہ ان کے سوشل میڈیا کے گرو ہے اظہر مشوانی صاحب، انہوں نے ری ٹویٹ کیا ہے. کرنے والے ملک تیمور مسعود ہیں، انہوں نے انکشاف کیا کہ علیمہ خان پر حملہ آور ہونے والا آدمی قیوم نامی شخص کا بیٹا ہے جو اڈیالہ روڈ پر نائی کا کام کرتا ہے. قیوم جعلی لیگی ایم پی اے کا کار خاص ہے. اس آدمی نے شو روم سے گاڑی رینٹ پر لی اور حملے میں استعمال کی. ویڈیو وائرل ہونے کے بعد شو روم کے مالک نے حملہ آور سے رابطہ کیا اور احتجاج کیا کہ آپ نے ہماری گاڑی کا غلط استعمال کیا ہے. لیکن حملہ آور نے ان کو جواب دیا کہ فکر نہ کریں، ہماری سب سیٹنگ ہو چکی ہے، کچھ نہیں ہوگا. اگر اظہر مشوانی اس کو انڈوز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے دے بلیو آن اٹ. ویسے تو علیمہ خان پر انڈے پھینکنے کی میں اتنی ہی مذمت کرتا ہوں جتنی علیمہ خان صاحبہ یا ان کی پارٹی ہمارے شہید فوجیوں کی یادگاریں مسمار کرنے پر یا ان کی بے حرمتی کرنے پر یا 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے جتنی مذمت وہ کرتے ہیں اتنی مذمت میں ان کے لیے کرتا ہوں. اور جتنی مذمت انہوں نے توہین مسجد نبوی پر کی تھی اتنی مذمت میں اس واقعے کی کرتا ہوں. تو وما علینا الا البلاغ. اب کہنے والے تو کہتے ہیں نا کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. پولیس نے بتایا کہ انڈے پی ٹی اے کی خواتین نے مارے ہیں. اب پی ٹی اے کہہ رہے کہ نہیں، انڈے انہوں نے نہیں مارے، کسی اور نے مارے ہیں. لیکن اہم بات یہ کہ علیمہ خان صاحبہ نے انڈے کھانے کے بعد باقاعدہ وہاں پہ کھڑے ہو کر کہا کہ ہمیں بتایا گیا تھا، ہمیں علم ہے کہ نون لیگ ہم پر حملہ کرنے والی ہے، تو ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ اس طرح کے حملے ہم پہ ہوں گے، تو فکر ناٹ. تو جس نے کانفیڈنس سے انہوں نے نون لیگ کا نام لیا. سوال یہ کہ علیمہ خان کو کیسے علم تھا؟ ان کے پاس کوئی غیب کا علم تھا یا وہ ایجنسیوں سے رابطے میں ہے؟ ان کو ایسی کون سی غیبی طاقت ہے جس نے بتایا کہ ان کے اوپر نون لیگ حملہ کرنے والی ہے؟ تو انہوں نے جو انڈے کھانے کے بعد فوری طور پر نون لیگ کا نام لیا، اسی سے سوال کھڑے ہو گئے، اسی سے یہ سمجھ آ گئی کہ اس معاملے کے پیچھے کوئی نہ کوئی داستان ضرور چھپی ہوگی. بہت سے لوگوں نے ویڈیو شیئر کی اس واقعے کی جس میں ان کے قریب موجود لوگوں کو دکھایا گیا
اور ایک ان کی خاتون رہنما جو باقاعدہ ہاتھ کا اشارہ کر رہی ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ وہ کسی کو کہہ رہی ہے کہ دس از دا رائٹ ٹائم، جو کرنا کر دیں، تو اسی کے فوراً بعد ایک انڈا آ کے ان کو لگتا ہے۔ ساتھ کھڑے نعیم پنجو تھا، وہ کوئی خاص ریئیکٹ نہیں کرتے کہ علیمہ خان کے اوپر اٹیک ہوا، بلکہ وہ دیکھتے ہیں میرے پہ کوئی چیٹا تو نہیں پڑا۔ تو جس ملازم کو اپنے مالک کی فکر نہیں یا نوکر کو اپنے آقا کی فکر نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ نوکر وفادار نہیں ہے، یا اس کو پہلے سے پتا تھا۔ اب یہ تو ہے کہ ہم نے شک کیا، اور یہ ویڈیو سے نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ اندر کی کوئی کہانی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس پارٹی میں جو بھی آگے آتا ہے وہ سب سے زیادہ بے عزت ہو جاتا ہے، پہلے شیر المرود، پھر سلمان اکرم راجہ، علیمہ خان، اور پھر یہ پی ٹی آئی والے خود چکے مخالفین کے اوپر یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں۔ سب کو یاد ہے یہ بڑے خوشیاں مناتے تھے، کسی کو جوتا پڑتا تھا تو کہتے تھے عوامی عدالت کا فیصلہ ہے، کسی کے اوپر سیاہی پھینکی جاتی تھی تو کہتے تھے مکافات عمل ہے۔ تو اب علیمہ خان کو انڈے پڑے ہیں تو یہ کیا کہیں گے؟ تو اب ان کی وہ چیخیں نکل رہی ہیں جیسے علیمہ خان کوئی بہت معزز ہستی ہے جن کو انڈا نہیں پڑنا چاہیے تھا، اور انڈوں کے ساتھ ٹماٹر بھی پڑنے چاہیے تھے۔ اب یہ ٹماٹر نہ پڑنے پر غصے میں ہے، یا یہ کسی اور بات پر غصے میں ہے۔ کل حفیظ اللہ نیازی صاحب کا ایک کالم چھپا جس میں انہوں نے کہا کہ علیمہ خان پارٹی کو ٹیک اوور کر چکی ہے، یعنی کوئی روک سکے تو روک لے، وہ عمران خان کی جانشین بن چکی ہیں۔ حفیظ اللہ نیازی کی بات کو کسی نے کوئی اہمیت نہیں دی، کیونکہ وہ روٹین میں کالم لکھتے ہیں تو کسی نے غور ہی نہیں کیا۔ آج جب علیمہ خان کو انڈے پڑے ہیں تو مجھے ان کا کالم یاد آ گیا، مجھے دوبارہ دیکھنا پڑا کہ انہوں نے کیا فرمایا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان جیل میں موجود قیادت کا خلا نمایاں تھا جو اب پور ہو چکا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی تدبیر یا بد تدبیر وقت بتائے گا۔ علیمہ خان اسٹیبلشمنٹ کے لیے مزید مشکلات پیدا کریں گی یا فائدہ مند رہیں گی؟ بات حتمی یعنی فائنل ورڈ یہ ہے کہ اب علیمہ خان سے جانشینی واگزار کروانا ممکن نہیں رہا۔ آج سوال یہ نہیں کہ عمران خان جانشین چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، بلکہ سوال اتنا ہے کہ بامر مجبوری جانشین کو قبول کر پائیں گے۔ تو یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کا کالم تھا جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ علیمہ خان صاحبہ پارٹی پہ قبضہ کر چکی ہیں۔ اب حفیظ اللہ نیازی کون ہے؟ جن کی اہلیہ عمران خان کی بہن ہے، اور وہ علیمہ خان کے ساتھ کھڑی ہیں، نورین خان نیازی اور ان کی ایک سالی عظمیٰ خان نیازی۔ تو یہ گھر کے آدمی ہیں، اور گھر کا آدمی بتا رہا ہے کہ گھر کے اندر بغاوت ہو چکی ہے اور پارٹی ٹیک اوور ہو چکی ہے، اور یہ بات اس کو اس کی گھر والی نے بتائی ہوگی۔ حفیظ اللہ نیازی کے پاس تو کوئی گدڑ سنگھی نہیں ہے، نہ وہ اسٹیبلشمنٹ میں اتنے ان ہیں۔ اگر وہ ان ہوتے تو اپنے بیٹے حسان نیازی کو سزا سے بچا لیتے، جو فوجی عدالتوں سے 10 سال کی سزا پا چکے ہیں۔ تو یہ ساری کہانی کچھ نمایاں ہو گئی۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ اس میں بہت بڑا ہاتھ حفیظ اللہ نیازی کا ہے کہ انہوں نے علیمہ خان کی جانشینی پر مہر لگا کر ایک لڑائی کھول دی، ایک محاذ کھول دیا، اور 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے کہ وہ ساری کہانی سامنے آ گئی۔ تو بھائی صاحب کوئی مانے نہ مانے، پہلی بات تو یہ لڑائی حفیظ اللہ نیازی نے کرائی ہے، اور یہ انڈے بھی پی ٹی آئی کے باہر سے نہیں، یہ پارٹی کے اندر سے پڑے ہیں۔ اور یہ کہانی تھوڑی شیکی رہتی، نہ کھلتی، اگر بشرا بی بی کی بہن مریم وٹو اس میں انٹری نہ ڈالتی۔ بشرا بی بی کی بہن ہے مریم ریاض وٹو، یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے عمران خان کو بشرا بی بی سے ملایا تھا۔ پہلے یہ عمران خان کے بڑے قریب تھی، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ شاید عمران خان کے ساتھ بہت کلوز ہے، تو مستقبل میں یہ بھی خاتون اول بن سکتی ہیں۔ لیکن بشرا بی بی ذرا زیادہ ہوشیار چلاک تھی، اور اس کے علاوہ وہ ایسے علوم پر دسترس رکھتی تھی جو بعد میں بوگس ثابت ہوئے۔ اس وقت عمران خان کو اسی طرح قابو کیا گیا تھا۔ ان کی ملاقات کرائے گی، اور بشرا بی بی بنی گالہ منتقل ہوئی تو یہ مریم ریاض وٹو تھی جنہوں نے ان کو عمران خان کے گھر تک پہنچایا۔ اور آگے آپ کو بہت ساری باتیں پتہ ہے، میں ریپیٹ نہیں کرتا۔ انہوں نے ایکس پر ٹویٹ کی اور نام لیے بغیر کہا کہ اچھا ڈرامہ لگا ہوا ہے، آپ سب بیوقوف بنتے جا رہے ہیں، چیزوں کا تجزیہ کریں اور حتمی نتیجے پر پہنچے۔ یہ بیان انہوں نے جیسے ہی انہوں نے ٹویٹر کے اوپر دیا، اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس کو ری ٹویٹ کر دیا اور کہا بشرا بی بی کی بہن تو خود کہہ رہی ہے سب ڈرامہ ہے، علیمہ خان نے خود کو انڈے پڑوائے ہیں۔ تو یہ بات ان کی پھینکنے والی نہیں ہے۔ اس بات کو اگر آپ نعیم پنجوتا کی ویڈیو سے دیکھیں، نعیم پنجوتا تو آپ کو پتا ہے ٹاک شو میں بیٹھا ہو تو مخالف کو بولنے نہیں دیتا، پڑ جاتا ہے، چوں چوں کرتا ہے۔
اگر آپ اس کا ریئیکشن دیکھیں تو کوئی بھی شخص یہ نہیں جانتا کہ علیمہ خان کو پڑھنے والی چیز کیا ہے. ہو سکتا ہے وہ کوئی بلٹ ہوتی, کوئی سائلنسر لگا ریوالور ہوتا, لیکن جس طرح نعیم پجوتھا نے ریئیکشن دیا وہ بڑا مشکوک ہے. اگر آپ اسی کو اٹھا لیں تو آپ کو بتا دے گا کہ کیا کہانی ہے. کم از کم وہ علیمہ کے آگے ہاتھ ہی کر دیتا, خود آ کے کھڑا ہو جائے تو سمجھ آتی کہ وہ بچانے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ جو ڈرامہ انہوں نے کیا, ساری کہانی ہے, میں تو اسی کی تلاش میں ہوں. بنانے والے کہانیاں بنا رہے ہیں, طوطا کہانیاں سنا رہے ہیں. انڈا مارنے والی عورتیں ان کی اپنی عورتیں نکلیں گی, یہ کسی کو نہیں سمجھ آئی, نہ پتہ ہے. چلے ایک لمحے کے لیے سوچے کہ علیمہ خان کو فیملی میں سے کسی نے انڈا نہیں مارا, کسی نے باہر سے انڈے مارے ہیں, تو جو ریئیکشن ہے وہ تو یہ نہیں بتاتا. اور جو خواتین پکڑی گئی موقع سے وہ بھی یہ نہیں بتاتی, وہ کہتے ہیں ہم پی ٹی آئی کی ہے, اور یہ بات ثابت بھی ہے. تو کیا کے پی کے سے کسی نے بھیجی؟ اور پھر ایک سوال تو یہ ہے نا کہ اگر یہ خواتین احتجاج کرنے آئی تھی تو کیا انڈے ساتھ لے کر آئی تھی کہ علیمہ خان ہمارے سوال کا جواب نہیں دے گی اور ہم انہیں انڈے ماریں گے؟ تو یہ بچکانہ سی بات ہے. جو بھی آیا تھا وہ تیاری کے ساتھ آیا تھا, پلان تھا, ٹائمنگ تھی, اشارہ ہوا, فرار بھی پلان تھا, فرار سے بھاگتے ہوئے لوگوں کو روکنے کا بھی پلان تھا. لیکن وہ بعض ایسے لوگ وہاں پہ کھڑے تھے جو اچانک سے بیچ میں کود گئے. بعض ایسے ہوتے ہیں نا جو جن کا کوئی نہ 3 میں نہ 13 میں وہ ایویں ہیرو بن جاتے ہیں. جیسے وہ ایک صاحب دریا کے کنارے کھڑے تھے, کوئی بچہ ڈوب رہا تھا تو آوازیں لگا رہے تھے بچاؤ بچاؤ, لوگ کٹھے ہو گئے تو کسی نے اسی کو دھکا دے دیا تو دریا میں گرا, بچے کو نکال کے لے کے آ گیا. تو وہ لوگوں نے کہا یار بڑا بہادر آدمی, اس نے کہا پہلے یہ بتاؤ مجھے دھکا کس نے دیا تھا. تو اسی طرح کا اگر آپ کو یاد ہو وزیر آباد میں جو کچھ ہوا, جو ڈرامہ عمران خان پہ فائرنگ کا ہوا تھا, اس میں ایک اصلی ہیرو آ گیا بیچارہ جس نے وہ سارا ڈرامہ فلاپ کر دیا. کیا اب ایک اور تیسرا ورژن یہ کہ علیمہ خان کو جو انڈے مارے گئے ہیں اور کچے انڈے مارے گئے ہیں, یہ کوئی وردان ہے, یہ کوئی ایسی سکھیا یا منت ہے جو پوری کی گئی ہے. کیونکہ ہمارے یہاں بڑا بھروسہ لوگوں کو, جے کالی کلکتے والی تیرا وار نہ جائے خالی, یہ آپ کو سمجھ آتی ہے نا. علیمہ خان کے دونوں بچے گرفتار ہوئے, ان کی رہائی کے لیے منت مانی گئی ہوگی, جو بھی منت مانی گئی ہوگی جس کے پاس بھی گئی ہوں گی, انہوں نے کہا ہوگا پھر بی بی تمہیں اپنے اوپر کچے انڈے پڑوانے ہوں گے, تو مان گئی. کیونکہ علیمہ بی بی کے دونوں بیٹے رہا ہو گئے ہیں جو 9 مئی کے واقعات میں پکڑے گئے. انبلیویبل ہے, اس سے پہلے کوئی بھی ایسا شخص جو 9 مئی کے واقعات میں انوالو ہو, اور اس حد تک انوالو ہو کہ فوجی وردی لہرانے والے کے ساتھ کھڑا ہو, فوجی وردی اس نے پکڑائی ہو, دوسرا جو گھر بیٹھ کے فوج کے اوپر پروپوگنڈا مہم چلا رہا ہے اور جعلی اکاؤنٹ چلا رہا ہے سوشل میڈیا کے, اتنے بڑے بڑے ایلیگیشن, اور دونوں محض چند دن کی قید کے بعد باہر آ گئے, دونوں ہیرو بن گئے. علیمہ خان بھی ہیرو بن گئی کہ اس کی فیملی قربانی دے رہی ہے, خود وہ بھی کہہ رہی ہے مجھے بھی پکڑ لے, عمران خان بھی کہہ رہا ہے میرے سارے بندے پھاڑ لو. تو علیمہ خان صاحبہ نے جو ان کا پلان اے کامیاب ہوا, جس میں ان کے دونوں بچوں کی گرفتاری ہوئی اور وہ ٹاک آف دی ٹاؤن بن گئی اور وہ قربانی دینے والی خاتون بن گئی, وہ ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بن گئی, ان سے زیادہ ڈیزرونگ کوئی نہیں ہے. اور بھی لوگ ڈیمانڈ کریں لیکن ڈیزرونگ علیمہ خان بنی, تو اس کو انڈوز کیا گیا ہے انڈے مارنے کے بعد. اگر آج کل نیٹ فلکس پہ اس قسم کی سیریز چل رہی ہے, میں نے وہاں دیکھی ہے, کوئی شخص اپنی خواہشیں پوری کرانے کسی بابا کے پاس جاتا ہے تو بابا اس کو انگوٹھا اس کا کاٹتا ہے اور کہتا ہے جو خواہش تم کہو گے پوری ہو جائے گی لیکن انگوٹھا دینا پڑے گا. تو یہاں پہ انگوٹھے والی کہانی نہیں, یہاں پہ انڈوں والی کہانی سامنے ہے. تو موکل مشین, تو اب موکل گروپ ہے, اب ایک موکل گروپ ہے, ایک مشین گروپ ہے. علیمہ خان تو سلائی مشین کے حوالے سے مشہور ہے, لیکن ایک دوسرے موکل گروپ ہیں جو کہ بشا بی بی کے لوگ ہیں. تو بشا بی بی کی بہن کی انٹری ہے تو لوگ ان پہ الزام لگا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ علیمہ خان پر انڈوں سے حملے کے پیچھے بشا بی بی کا ہاتھ ہے, شیرز المروت کی منصوبہ بندی ہے, اور ان کی پولٹری فارم کے انتہائی گندے اور مغلق انڈے استعمال کیے گئے ہیں. تو اب یہ جو لڑائی ہے نا, اس کے اندر ایک چیز تو سامنے آ گئی. اب یہ جو معاملہ ہے انڈے مارنے والا, یہ تحریک انصاف پہ قبضے کی دراصل لڑائی نکلی ہے, اور لڑائی اور محاذ جنگ زنانہ گروپوں میں کھلا ہوا ہے. اور ویکھے جو ساڈی جنانیاں دا ڈیش ڈیش, یہ وہ حال ہو گیا. عمران خان کے گھر کی خواتین لڑ رہی ہیں آپس میں, بہنیں
اہلیہ سالی صاحبہ کی آپس میں گتھم گتھا ہو رہی ہیں، اور پھر ان کی آگے ٹیمیں میں کون لوگ ہیں؟ ایک وہ خاتون ہے جس کو ابھی حال ہی میں سینیٹر بنایا گیا ہے، جس کی علیمہ بی بی نے بھرپور مخالفت کی، اور اس نے کئی سوال اٹھائے. آج بھی اس نے ایک سوال اٹھایا ہے، اور وہ سوال یہ تھا کہ علیمہ خان صاحبہ کو اپنے دونوں بیٹوں کی رہائی اور گھر واپسی مبارک ہو. آپ کے بیٹوں کی میرٹ پر جلد ضمانتیں، پروسیکیوشن کا کوئی بہانہ نہ کرنا، جج کا چھٹی پر نہ جانا، ریمانڈ ختم کر کے اسی دن ضمانت کی درخواست سننا، فیصلہ ہونا، اور پھر کسی اور غیر قانونی ایف آئی آر میں نہ ڈالنا. اس بات کی نوید ہے کہ انصاف ملنا شروع ہو گیا. تو یہ بہت بڑا طنز کیا انہوں نے، کیونکہ ایسا پی ٹی اے کے باقی لوگوں کے ساتھ نہیں ہوا جو علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ ہوتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جس انداز میں آپ کو انصاف ملا، امید ہے کہ بی بی صاحبہ کا بھی القادر کیس لگ جائے گا، جو واحد کیس ہے جس کی وجہ سے وہ ناحق قید ہے. یہ بشرا بی بی کی بات کر رہی ہیں، اور ان کی ضمانت پچھلے 6 مہینوں سے نہیں لگ رہی. علیمہ خان اپنے بیٹوں کی طرح جلد اپنے بھائی اور بھابھی کو باہر لے آئیں گی. بس اس کے بعد ان کی تو شروع ہوگی قوالی. اب لوگ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی نے پوری ٹیم کو انڈے والے واقعے کے بعد علیمہ خان پر لانچ کر دیا ہے. تو کوئی انہیں ٹاؤٹ کہہ رہا ہے، کوئی انہیں کچھ کہہ رہا ہے، اور وہ کچھ کہہ رہا ہے. تو مشال یوسف زئی جو حال ہی میں عمران خان کے نامزد کرنے پر سینیٹر منتخب ہوئی ہیں، بشرا بی بی ان کی سفارشی ہے، علیمہ خان ان کی مخالفت ہے. ان کا علیمہ خان کے اوپر طنز کرنا یہ بتاتا ہے کہ وہ بھی اس فورس کا حصہ ہے جو علیمہ خان کو پارٹی ٹیک اوور کرنے سے روکنے کے لیے میدان میں آئی ہے. تو اب ٹھاکر نے اپنی پوری فوج اتاری ہے، دوسری طرف ٹھکرائن ہے، اور دوسری طرف وہ ٹھکرائن ہے. تو اب علیمہ خان صاحبہ نے خود کو انڈے مروائے ہیں یا ان کو بشرا بی بی نے انڈے مروائے ہیں، یہ بات تو طے ہے کہ پارٹی کے اندر جھگڑا چل رہا ہے، قبضے کی جنگ ہے، اور عمران خان صاحب بے بس ہیں، اور بشرا بی بی واقعی پارٹی کو ٹیک اوور کر گئی ہیں. اور جو وہ موقف اپنا رہی ہیں اس وقت، وہ گروپ جو عمران خان کا ڈائی ہارڈ گروپ ہے، وہ لگتا یوں ہے کہ علیمہ خان کے پیچھے ہے، وہ علیمہ خان کو فالو کر رہا ہے، وہ علیمہ خان کو عمران خان کے بعد پارٹی کا حقدار سمجھتا ہے، جانشین سمجھتا ہے. تو مجھے حفیظ اللہ نیازی کی بات غلط نہیں لگتی. اب معاملہ یہ کہ باقی کے لوگ انہیں کیسے روکیں. آپ یاد رکھیں پی ٹی اے کے پی کے میں علیمہ خان کو پسند نہیں کیا جاتا. وہ سمجھتے کہ یہ پارٹی کو ہتھیانے کی کوشش کر رہی ہیں. بشرا بی بی کی جو فیملی کے لوگ ہیں یا جو ان کو اپنا مرشد مانتے ہیں، وہ بھی علیمہ خان کی مخالفت کر رہے ہیں. علیمہ خان خود بھی ان دونوں کو اچھا نہیں سمجھتی. تو اب اگر علیمہ خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انٹیکٹ ہے اور پوری پارٹی علیمہ خان کو صحیح سمجھ رہی ہے، تو پھر اس سے ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ پہن اگلے بڑے سیانے ہیں، باپ ہی ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی کہ ایک نئی سیاسی جماعت وجود میں آئے، اور اس میں نوجوان لوگ بھی شامل کرائے گئے، ان کی ذہن سازی بھی کی گئی. بدقسمتی سے وہ پروجیکٹ فلاپ ہو چکا ہے، اور اب ہم اس کا ڈراپ سین دیکھ رہے ہیں. کیا کوئی سیاسی جماعت ایسی ہوتی ہے جو مشکل وقت میں حالات میں اس قسم کی حرکتیں کریں؟ جہاں سیلاب پر پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر بات ہونی تھی، وہاں پر پارلیمنٹ کے سامنے ڈرامے بازیاں کی جا رہی ہیں، اپنی اسمبلی لگائی جا رہی ہے. تو ان کا مقصد اور مطلب صرف عمران خان ہے اور پاکستان کا عدم استحکام ہے. اسی بات کا سب سے زیادہ افسوس ہے. تو جتنی میری سمجھ ہے میں نے آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دی ہے کہ اصل کہانی کیا ہے. اب تک کے لیے اتنی آپ سے ملاقات ہوتی، اگلے ولاگ میں اپنا گرد و نواح کا لوگ بہت خیال رکھیے.